अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम तू नमाज इश्क है रिटन बाय कुरतुलैन खुर्रम हाशमी, इस नावल की ये आखिरी किस्त है जो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। अनादिल को उसकी कंपनी में जॉब करते 2 साल हुए थे जब मिशेल ने उसे ज्वाइन किया था। बिलाशुबा बहुत खूबसूरत थी, मगर उसकी शख्सियत की सबसे ख़ास बात उसकी सादगी और रख रखाव था। ऑफिस में सबसे उसकी सलाम दुआ ज़रूर थी, मगर दोस्ती सिर्फ अदीला से थी। और न जाने कब और कैसे अनादिल इस खोई खोई खुद में मगन सी लड़की का तलबगार बन बैठा। और उसे एहसास तब हुआ जिस दिन उसने पार्क में उस गरीब बच्चे को अपने खाने की चीज़ें देते हुए देखा, और वो लम्हा इदराक का था। और उसके बाद गुजरते हर लम्हे ने शिद्दत से इस बात का एहसास दिलाया था कि वो लड़की उसके लिए क्या है। पूरी कायनात समेटकर जैसे उस लड़की में समा गई थी। अनादिल की बदलती नज़रों को सबसे पहले अदीला ने ही नोट किया था, जो अनादिल की भी बहुत अच्छी दोस्त थी। सूरत हाल देखते हुए उसने अनादिल पे ये इंकिशाफ किया कि मिशेल शादीशुदा है, मगर उसके अपने शौहर से इख्तिलाफात चल रहे हैं और अनकरीब वो अलहदा हो जाएंगे। मिशेल चूँकि अदीला से हर बात शेयर करती थी, इसीलिए हाशिर के बदलते रवैये के बारे में उसे सारी आगाही थी। अनादिल ये सुनकर सदमे से चुप रह गया था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे संभले। जितना वो खुद को समेटता था उतना ही बिखरता चला जाता था। दिल था कि बस इसी एक ज़िद पर अड़ा था कि वो नहीं तो कुछ नहीं। न जाने कैसे और किन दलीलों से फिर उसने अपने दिल को समझाया कि मोहब्बत में पाने का तसव्वुर ज़रूरी नहीं, दिल उसके सामने है, उसके आसपास, यही काफ़ी है। फिर न चाहते हुए भी अनादिल धीरे धीरे मिशेल के करीब आने लगा। मिशेल बहुत रिजर्व रहती थी, मगर ऑफिस में लंच आवर में और मेट्रो स्टेशन जाते हुए अक्सर दोनों का सामना होने लगा और इनमें दोस्ती जैसा जज्बा परवान चढ़ने लगा। दरअसल ये वो वक्त था जब मिशेल हाशिर की सर्द महरी और बदलते रवैये से बुरी तरह टूट चुकी थी। उसके अंदर की घुटन बढ़ने लगी थी। न चाहते हुए भी वो अनादिल की बातें सुनती रहती थी, जिसमें खुद से मुताल्लिक, अपने घर वालों, सबकी ढेरों ढेरों बातें होती थीं, जिन्हें मिशेल बहुत दिलचस्पी से सुनती थी, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में वो इन सब रिश्तों से महरूम रही थी। मगर जब उस दिन समंदर की लहरों से खेलते अनादिल ने उसे प्रपोज़ किया तो वो हैरान रह गई और वहाँ से चली आई। उसके बाद से उसने अनादिल का सामना करने से कतराना शुरू कर दिया। उस वक्त अनादिल को ये नहीं पता था कि मिशेल शादीशुदा है, इसीलिए वो बार बार उसके रास्ते में आकर अपना सवाल दोहराता रहा। तब एक दिन मिशेल ने सख्ती से अदीला के सामने उसे इनकार करके अपनी शादी का बताया था, और बाद में अदीला ने इस बात की तस्दीक भी कर दी थी। अनादिल बहुत शर्मिंदा हुआ। वो किसी तरह मिशेल से माजरत करके उसे मनाना चाहता था जब वो कार वाला हादसा हुआ, और यूं उनमें फिर से दोस्ती हो गई। मगर वो खुद को मिशेल की मोहब्बत से दस्तबरदार नहीं कर पा रहा था। शायद ऐसा मुमकिन भी हो जाता अगर मिशेल हाशिर के साथ खुश रहती, मगर उसका रोज़ बरोज़ टूटना और बिखरना अनादिल की बर्दाश्त से बाहर था। और बहुत सोच विचार के बाद उसने फैसला कर लिया वो मिशेल को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अदीला की ज़बानी उसे पता चल गया था कि हाशिर किसी और से शादी करने वाला है। अनादिल ने अदीला के सामने अपने दिल का हाल बयान करते हुए मिशेल को हर हाल में अपनाने का कहा था, और तभी अदीला ने मिशेल को समझाया था कि वो अपना रास्ता खुद चुने और अनादिल के बेलौस मोहब्बत को अपना ले। मिशेल इस पहलू पे सोच ही रही थी कि हाशिर एकदम पलट आया और मिशेल सब कुछ भूलकर अपने टूटे घर को नए सिरे से बसाने में लग गई। और अनादिल खामोशी से पीछे हट गया था कि उसके लिए मिशेल की खुशी और रज़ा से बढ़कर कुछ नहीं था। उसकी जुनूनी मोहब्बत भी नहीं, मगर वो जितना उससे दूर जाने की कोशिश करता था वो उतना ही उसे अपने पास महसूस होती थी। मिशेल से वो अब एक अच्छे दोस्त की तरह हर बात शेयर ज़रूर करता था, मगर अपने दिल की बात होठों पे नहीं लाता था कि वो किसी और की अमानत थी। मगर अक्सर मजाक ही मजाक में कहता था, 70 हूरें गिरवी रखकर हम तुझे जन्नत में उधार मांगेंगे। इस दुनिया में नहीं तो क्या हुआ, अगली और अबदी दुनिया में ज़रूर हम मिलेंगे, जहाँ फिर कोई हमें जुदा नहीं कर पाएगा। हर नमाज के बाद शिद्दत से ये दुआ करता कि अल्लाह पाक हमें आखिरत में एक कर देना, इस दुनिया में मुझे मिशन अता करना। और ये बात सुनकर कभी तो हैरान होती और कभी हंस पड़ती थी। वो जानती थी कि अनादिल बहुत अच्छा है और ये अच्छा सा शख्स उसके पीछे ख्वार हो ये उसे मंजूर नहीं था, इसीलिए वो बहुत तरीके से उसे हैंडल करने लगी थी। मिशेल जानती थी कि वो अपनी बेवा माँ और मामू का इकलौता वारिस है,
جس کی بہت سی امیدیں اس سے وابستہ تھیں۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ انادل خود کو اس طرح اس کی محبت میں تباہ و برباد کر لے۔ یہ مشل کی حد سے بڑی حساسیت اور رشتوں سے محرومی تھی جو اسے انادل کا اتنا خیال اور احساس تھا۔ سب سے بڑی بات، مشل جانتی تھی کہ انادل کی محبت بے غرض ہے، ہر غرض سے پاک ہے۔ اس نے کبھی مشل سے کچھ چاہا نہیں تھا، صرف اس کا ساتھ مانگا تھا، بہت عزت و احترام کے ساتھ۔ مشل کی ہر تکلیف، ہر درد کو وہ پہلے ہی جان جاتا تھا۔ نہ جانے کیسے مشل اکثر حیران ہوتی تھی کہ وہ اس کے بارے میں اتنا کیسے جانتا ہے، اور وہ ہنس کر کہتا، سچی محبت الہام ہوتے ہیں، مگر تم نہیں سمجھو۔ اور مشل سب کچھ سمجھتے ہوئے بھی انجان بننے پر مجبور تھی۔ تو تم نے ایک بار پھر حاشر کا اعتبار کر لیا ہے۔ ایک ہفتے کی غیر حاضری کے بعد جب مشل دوبارہ آفس آئی تو عدیلہ نے ساری بات سننے کے بعد کہا، ہاں میں اپنے بندھن کو ایک موقع اور دینا چاہتی ہوں۔ مشل نے گہری سانس لیتے ہوئے سنجیدگی سے کہا تو عدیلہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ مشل، تم ایک ایسے شخص کے ساتھ کیسے زندگی گزارنے کا سوچ سکتی ہو جس کی ساری زندگی دھوکے سے عبارت ہے، جس نے اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے بھی غیر عورتوں سے مراسم رکھے، اور آج جب اسے کسی نے چھوڑ دیا ہے تو اسے تمہاری وفاداری اور شرافت کی قدر آئی ہے؟ عدیلہ نے سختی سے کہا، عدیلہ میں تمہاری ہر بات مانتی ہوں، مگر یہ بھی سچ ہے کہ میں اندر سے بہت ڈری اور سہمی ہوئی ہوں۔ میں آج بھی رشتوں کے ٹوٹنے سے ڈرتی ہوں۔ مجھ میں اب اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ میں کسی اور نئے رشتے کو اپناؤں اور اسے آزمانے میں لگ جاؤں۔ سچ میں اب تھک گئی ہوں خود سے لڑتے لڑتے، مشل نے آزردگی سے کہا۔ تو عدیلہ تعصب سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ عدیلہ، تم نہیں جانتی اور نہ ہی تم اس کرب سے گزری ہو۔ رشتوں کے ادھورے پن کا درد، اس کی اذیت کیا ہوتی ہے، اسے لفظوں میں سمجھا نہیں جا سکتا، اسے بس محسوس کیا جاتا ہے، خود پہ سہا جاتا ہے۔ جو رشتے آپ کے مان اور فخر کرنے کے ہوتے ہیں، اور اگر ان رشتوں سے ہی آپ کو سوائے تنہائی اور دکھ کے کچھ نہ ملے تو انسان کیسے روز جیتا اور مرتا ہے؟ مشل نے اپنی نم آنکھوں سے عدیلہ کو دیکھتے ہوئے کہا، مشل، خود کو اتنی اذیت مت دو، اچھے کی امید رکھو۔ تم یقین کرو کہ تمہیں حاشر سے بہت اچھا اور محبت کرنے والا شخص مل سکتا ہے جو تمہیں تمہاری ساری کمزوریوں، دکھوں سمیت قبول کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ تم جانتی ہو کہ انادل تمہارے بارے میں سب جانتے ہوئے بھی تمہارا منتظر ہے۔ اس کی محبت کی قدر کرو۔ حاشر اس قابل نہیں ہے کہ تم جیسی لڑکی کو ڈیزرو کرے۔ عدیلہ نے مشل کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا تو مشل نم آنکھوں کے ساتھ مسکرا دی۔ عدیلہ، ہم محبت کی قدر کر بھی لیں تو اسے اپنا نصیب نہیں بنا سکتے، کیونکہ نصیب اور دل میں ہمیشہ ٹھنی رہتی ہے۔ جو نصیب میں ہوتا ہے وہ دل میں نہیں ہوتا، اور جو دل میں ہوتا ہے وہ نصیب میں نہیں۔ اور جس اچھے اور محبت کرنے والے شخص کی تم بات کر رہی ہو، میں اسی کی بہتری چاہتی ہوں۔ اس کی ماں، اس کی فیملی کی بہت امیدیں وابستہ ہیں اس سے۔ اس کی ماں، اس کی فیملی کی بہت امیدیں وابستہ ہیں اس سے۔ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے انہیں کوئی تکلیف یا دکھ ہو۔ مشل نے افسردگی سے کہا تو عدیلہ اس حساس سی لڑکی کو دیکھ کر رہ گئی جو سب کا بھلا سوچتی تھی۔ اور پلیز تم میرے لیے دعا کرو کہ میں اور حاشر ایک نئی زندگی کی شروعات کرنے لگے ہیں۔ اب ہم اپنی فیملی کی بنیاد رکھیں گے اور انشاءاللہ ہماری فیملی میں ہر رشتہ مکمل ہوگا، مشل نے امید بھرے لہجے میں کہا تو عدیلہ نے مسکرا کر اسے خوش رہنے کی دعا دی۔ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ عدیلہ نے اس کے ڈاکٹر کے پاس وزٹ کے بارے میں پوچھتے ہوئے سوال کیا۔ ڈاکٹر تو پر امید تھیں کہ جلد ہم اپنی فیملی شروع کر سکتے ہیں، مگر احتیاطاً اس نے کچھ ٹیسٹ کروائے ہیں جن کی رپورٹس آج کل میں آ جائے گی۔ مشل نے تفصیل سے اسے اپنے اور حاشر کے ڈاکٹر کے پاس جانے کی ساری روایات سنائی تو عدیلہ اسبات میں سر ہلا کر رہ گئی۔ محبت کی دنیا میں قدم رکھنے والے جانتے ہیں کہ یہ ایک طلسمی جہاں ہے جس کے شب و روز اپنے ہی ہوتے ہیں، کہیں رکے رکے سے دن اور کہیں ٹھہری سی شامیں۔ محبت کی دنیا میں قدم رکھتے ہی عقل سلب ہو جاتی ہے۔ محبت وہی دیکھتی ہے جو وہ دیکھنا چاہتی ہے، اور محبت وہی بنا دیتی ہے جو وہ بنانا چاہتی ہے۔ جس پہ یہ وارد ہوتی ہے وہ بے بسی سے کھڑا دیکھتا رہ جاتا ہے اور کوئی دلیل کام نہیں آتی۔ شاری سے اٹھتے قدم، ہنستی مسکراتی، دھیرے سے گنگناتی، وہ اس خوبصورت جہاں میں پھر رہی تھی۔ تتلیاں اس کے سنگ تھیں، جگنو اسے راستہ دکھاتے تھے، پھولوں سے بھرا آراستہ ہر راستہ تھا، اور اس کی دل فریب خوشبوئیں من کے آنگن میں ہلچل سی مچا رہی تھیں۔ پرندوں کی چہچہاہٹ، ہوا کی شرارتیں، بادلوں کا اس کے چہرے کو چھو کر گزرنا، سب کچھ کتنا دل فریب تھا۔
وہ اس طلسمی جہاں میں آ کر بہت خوش و مگن تھی۔ اس کی ہنسی کی جلترنگ سے فضا گونج اٹھتی تھی۔ وہ اسی خوشی کے ساتھ اپنے آسمانی لبادے کو سنبھالتی آگے بڑھ رہی تھی کہ ایک جگہ نظر پڑتے ہی ٹھٹک کر رک گئی۔ سامنے زمین پر نارنجی، سنہری اور مختلف رنگ بدلتی کوئی چیز بڑی بھلی معلوم ہو رہی تھی۔ اپنی خوبصورت جھیل جیسی آنکھوں میں حیرانی لیے وہ دھیرے دھیرے قدم بڑھاتی اس کی طرف بڑھی اور پاس آ کر دوزانوں بیٹھ کر جھک کر اس چمکتی چیز کو دیکھنے لگی۔ وہ انگاروں کا ڈھیر تھا۔ اس میں سے نکلنے والی ہلکی ہلکی حرارت بہت سکون آور تھی۔ انگاروں کے بدلتے رنگ بہت خوبصورت دکھائی دے رہے تھے۔ وہ ارد گرد سے بے نیاز ہو کر بہت مگن سے انداز میں ان کو دیکھتی اچانک ایک انگارہ اٹھا کر اپنی خوبصورت ہتھیلی پہ رکھ لیا۔ اس کے ہاتھ لگاتے ہی انگاروں کے ڈھیر میں شعلے بلند ہونے لگے تھے۔ وہ اپنی گلابی اور سفید ہتھیلی پہ رکھے انگارے کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ اسے احساس ہوا کہ انگارے کی تپش بڑھنے لگی ہے اور اس کی ہتھیلی سے ہوتی سارے جسم میں پھیلنے لگی ہے۔ اس نے گھبرا کر اپنا ہاتھ جھٹکا اور خوفزدہ ہو کر آگ کے بلند ہوتے شعلوں کو دیکھا۔ وہ فوراً کھڑی ہوئی اور خوف سے چند قدم پیچھے ہٹی اور ایک دم پیچھے مڑ کر بھاگنے لگی تو ساکت رہ گئی۔ اس کے چاروں طرف دائرے کی صورت میں آگ روشن تھی۔ وہ اس دائرے میں قید تھی، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ اس دائرے کے باہر وہ طلسمی دنیا اسی طرح نظر آ رہی تھی۔ وہ محبت کی دنیا اسی طرح سحر انگیز اور دل فریب تھی۔ اس نے گھبرا کر اپنی ہتھیلی کی طرف دیکھا جہاں یہ انگارے والی جگہ جل چکی تھی۔ آگ کی تپش اس کی رگوں میں خون کے ساتھ ساتھ دوڑنے لگی تھی اور یہ تپش اسے عجیب بے چینی اور اضطراب میں مبتلا کر رہی تھی کہ پھر اس کے قدم محو رقص ہو گئے اور اس کے قدموں کے پاس سے خاک اڑنے لگی تھی۔ اس دائرے کے اندر وہ محو رقص جیسے صحرا کے بگولوں کے ساتھ اڑ رہی ہو۔ اس سنہری نارنجی رنگ کی تپش نے اس کی روح کو بھی اپنے ہم رنگ کر لیا تھا۔ اس کی ذات خاک بن کر فنا رستے پر گامزن ہو چکی تھی۔ اور فنا تو صرف عشق کرتا ہے۔ یہ عشق ہی ہوتا ہے جو سر بازار، سر محفل، خلوت میں، جلوت میں محو رقص کرا دیتا ہے اور رقص کرنے والا کون و مکاں بھول کر بس ایک ہی تال پر قدم رکھتا آگے بڑھتا ہے، یہ جانے بنا کہ اب واپسی کا راستہ نہیں۔ عشق میں فنا ہونا ہی اس کی بقا ہوتی ہے اور وہ بھی محبت کی دنیا سے نکل کر عشق کے حصار میں آ چکی، اور جس کو عشق اپنے حصار میں لے لے اس کے پلے خاک نہیں چھوڑتا۔ میری وحشت تو میرے پاؤں ٹکنے ہی نہیں دیتی، سرخانہ سر محفل سر بازار یہ رقصم۔ وہ گھبرا کر ایک دم سے اٹھی تو اس کی سانس تیز تیز چل رہی تھی۔ اس نے ایک نظر اپنے ساتھ سوئے حاشر پہ ڈالی اور پھر سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھا کر پانی پیا۔ کچھ بہتر محسوس کرنے کے بعد وہ دوبارہ لیٹ گئی اور اپنے عجیب و غریب خواب کے بارے میں سوچنے لگی۔ نہ جانے یہ اب کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ مشل نے پریشان ہو کر سوچا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا جسم و جاں ابھی بھی اس تپش سے جل رہے تھے، ٹھنڈی ٹھنڈی میٹھی میٹھی عشق کی تپش جو نہ جلتی ہے نہ جلاتی ہے، بس سلگاتی ہے۔ مشل نے تھک کر آنکھیں موند لیں۔ انادل کی نظریں ونڈو سے باہر کچھ ڈھونڈ رہی تھیں۔ اس کے چہرے پہ شکستگی اور اداسی کے تاثرات بہت واضح تھے۔ عدیلہ نے گہری سانس لیتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ مشل آج بھی آفس نہیں آئی تھی اور اس کا موبائل بھی آف تھا۔ لنچ آورز میں انادل نے عدیلہ سے مشل کی غیر حاضری کے بارے میں پوچھا تو عدیلہ نے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کندھے اچکا دیے۔ انادل، میں نے مشل سے بات کی تھی، اسے سمجھانا چاہا تھا مگر کچھ سوچ کے لب بھیج کر رہ گیا۔ انادل، وہ اپنی زندگی اپنی مرضی اور خوشی کے ساتھ حاشر کے ساتھ گزارنا چاہتی ہے۔ میرا خیال ہے ہمیں اب اس کا خیال دل سے نکال دینا چاہیے۔ آئی تھنک تمہیں اس کے راستے میں نہیں آنا چاہیے۔ عدیلہ کی بات سن کر انادل تلخی سے ہنس پڑا۔ مجھے کبھی کسی غرض نے اس راستے پہ نہیں کھینچا ہے عدیلہ، پتہ نہیں وہ کیسی قوت ہے جو مجھے راستہ بدلنے ہی نہیں دیتی ہے۔ انادل نے بے بسی سے اعتراف کیا اور پھر سے سر جھٹک کر بولا، خیر میرے لیے اس کی خوشی سے زیادہ کچھ بھی اہم نہیں ہے، اگر وہ اسی میں خوش ہے تو، مگر نہ جانے کیوں میرے دل کو عجیب سا وہم لگا رہتا ہے جیسے کچھ ہونے والا ہو، مگر کیا، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ انادل نے الجھتے ہوئے کہا تو عدیلہ اس کے وجیح چہرے پہ پھیلے محبت اور فکر مندی کے رنگ دیکھ کر رہ گئی۔ اسے مشل کی خوش نصیبی پہ رشک آیا۔ یہ شخص کتنی سچی محبت کرتا ہے مشل سے، کسی صلے کی آس کے بنا۔ عدیلہ، یہ سب کیا ہے؟
मिशेल पिछले 15 दिन से ऑफिस नहीं आई है और अब ये रिज़ाइन। अनादिल ने मिशेल के रिज़ाइन देने की खबर सुनी तो फ़ौरन अदीला के पास तस्दीक करने के लिए पहुंचा, जो लैपटॉप खोले काम कर रही थी। अनादिल की बात सुनकर एक लम्हे के लिए कीबोर्ड पर उसकी उंगलियां रुकी थी और फिर दोबारा वो टाइप करने लगी थी। अनादिल, उसमें परेशान होने वाली क्या बात है? हाशिर का कॉन्ट्रैक्ट अपनी कंपनी से ख़त्म हो गया है और वो लोग वापस लंदन जा रहे हैं। अदीला ने मसरूफ़ लहजे में कहा तो अनादिल बेयकीनी से उसे देखने लगा। क्या वो सच में मुझसे इतनी दूर जाने वाली है? अनादिल ने खुद से सवाल किया और उसका दिल ढह सा गया। वो ऑफिस आती उसकी नज़रों के सामने तो थी, मगर अब ये। वो फिर अदीला की तरफ मुतवज्जा होकर बोला, मिशेल ऑफिस हमसे मिलने तो आ सकती थी ना? वो मेरी फ़ोन कॉल्स का भी जवाब नहीं दे रही है। क्या तुम श्योर हो कि वो बिल्कुल ठीक है? अनादिल के सवाल पे अदीला ठिठक कर उसे देखने लगी। या खुदा, ये शख्स मोहब्बत की किस मंजिल पे खड़ा है? ये कौन सी आ गई है जो अंजाम की सूरत उस पर उतरी है? और फिर नज़रें चुराते हुए बोली, हाँ वो बिल्कुल ठीक ठाक है। दरअसल वो बिज़ी है ना अपनी पैकिंग करने में, इसलिए टाइम नहीं निकाल पा रही। अनादिल ने गहरी सांस लेते हुए किसी गहरी सोच में गुम होते हुए कहा, पता नहीं क्यों दिल को अजीब सा लगा हुआ है। पता नहीं क्यों दिल को अजीब सा धड़का लगा हुआ है। कुछ दिन से मैं ख्वाब में मुसलसल उसे परेशान और रोते हुए देख रहा हूँ। अगर सब ठीक है तो मेरे दिल को ये बेचैनी क्यों? शायद मैं सच में पागल हो गया हूँ, कुछ समझ नहीं आती मुझे। अनादिल ने थके हारे लहजे में कहा तो अदीला ने चुपके से अपनी नम आंखों को साफ किया। शुक्र है कि अनादिल उसकी तरफ मुतवज्जा नहीं था, वरना अदीला के आंसू देखकर ठिठक जाता। दरअसल तुम्हारा दिल भी हकीकत को कबूल नहीं कर पा रहा है, इसीलिए तुम इतने उलझे उलझे और परेशान हो। अदीला ने खुद पर काबू पाते हुए धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा तो अनादिल उसे खाली खाली आंखों से देखता रह गया। आज एक बार फिर वो दोनों साहिल समंदर पे मौजूद थे। फ़र्क सिर्फ इतना था कि आज मिशेल ने खुद अनादिल को फ़ोन करके आखिरी बार मिलने के लिए बुलाया था, क्योंकि वो 2 दिन बाद हमेशा के लिए लंदन जा रही थी। दोनों कितनी देर से खामोश खड़े समंदर की लहरों को गिन रहे थे। मिशेल ने आज भी नीला आसमानी रंग का लिबास पहना हुआ था। मिशेल की वजह से अनादिल को भी इश्क हो गया था। मैं परसों लंदन जा रही हूँ अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करने, मगर जाने से पहले मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। तुमने एक अच्छे दोस्त की तरह मेरा बहुत साथ दिया है, मुझे टूटने से बिखरने से बचाया है। तुम्हारी वजह से मैंने जाना कि मुखलिस दोस्त का साथ होना कितनी बड़ी खुशनसीबी है। लहरों के शोर में उसकी उभरती संजीदा सी आवाज़ पे अनादिल ने गर्दन मोड़कर अपने साथ खड़ी समंदर जैसी गहरी लड़की को देखा था, जो अभी भी सामने देख रही थी। उसकी नज़रों के इत्तिकास पे मजबूर होकर उसकी तरफ देखने लगी, फिर नज़रें चुराते हुए बोली, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? मिशेल ने उसका ध्यान हटाने के लिए सवाल किया, तुम्हें जी भर के देख लेना चाहता हूँ, क्योंकि आज के बाद इन आँखों के खाली कासे में तुम्हारे दीदार के सिक्के नहीं गिरेंगे ना? अनादिल ने टूटे हुए लहजे में कहा। अनादिल के लहजे में ये कैसी तड़प थी जिसने मिशेल के दिल को मुट्ठी में ले लिया था। खुद पे काबू पाते हुए मिशेल ने रुख मोड़ लिया और धीरे से बोली थी, बिल्कुल पागल हो तुम। हाँ, मगर सिर्फ तुम्हारे लिए, अनादिल ने ज़ेरे लब कहा था, जो मिशेल ने सुनकर भी अनसुना कर दिया था। मिशेल, एक बार और सोच लो, मैं तुम्हें आज भी अपनाने के लिए तैयार हूँ। अनादिल ने एक आखिरी कोशिश करते हुए कहा तो मिशेल उसे देखती नफ़ी में सर हिलाने लगी। अनादिल, फैसला तो हो चुका है, मेरी कोई राह भी तुम तक नहीं आती है। बेहतर है कि तुम जितनी जल्दी इस बात को मान लोगे तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मिशेल ने धीरे से उसे समझाते हुए कहा तो अनादिल तल्खी से हंसकर बोला, कभी कभी मुझे लगता है कि तुम बहुत समझदार हो और बहुत गहरी भी। यू नो व्हाट, तुम गहरी तो सच में बहुत हो। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी हस्ती में डूब चुका हूँ। अनादिल ने थके थके लहजे में अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, और जब वो समझदार लड़की मेरी बातों पे सोचने लगती तो न जाने क्यों मुझे ऐसे लगने लगता था कि किस्मत मुझ पे मेहरबान है, कि किस्मत मुझ पे मेहरबान होने लगी है। और तुम मेरी, खैर यहाँ तो इस दुनिया में ही सही, मैं तुम्हें अपने रब से तुम्हारा साथ ज़रूर मांगूंगा। अनादिल ने नम होती आंखों के साथ मुस्कुराते हुए आसमान की तरफ इशारा करते हुए कहा, पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं आप। अच्छा, मुझे याद से अपनी शादी की तस्वीरें मेल करना और अपनी मिसेस को लेकर लंदन ज़रूर आना। मिशेल ने एकदम बात पलटते हुए कहा। वो जानती थी कि अनादिल के रिश्ते की बात उसकी मामू की बेटी सानिया से चल रही थी, मगर अनादिल अभी तक कुछ फाइनल नहीं हुआ था। मजाक अच्छा कर लेती हो तुम, मेरी मिसेस।
انادل نے تلخی سے سر جھٹکتے ہوئے کہا، یہ پوسٹ اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی پکی تمہارے لیے ہی خالی ہے. No one can occupy. انادل نے سنجیدگی سے کہا تو مشل نے ٹھٹک کر اس کی طرف دیکھا. پاگل پن کی باتیں مت کرو. کیا تم چاہتے ہو کہ میں ساری عمر اس گلٹ کا شکار رہوں کہ میری وجہ سے تم ایک نارمل اور مکمل زندگی گزارنے سے محروم رہے ہو؟ مشل نے اس کی شرٹ کھینچ کر رخ اپنی طرف موڑا تو وہ اسے چپ چاپ دیکھتا رہ گیا. شام کا سارا سنہرا پن اس کی جھیل سی گہری آنکھوں میں اتر آیا تھا. اس کے چہرے پہ اتنی فکر مندی اور اپنائیت تھی کہ وہ کسی خواہش کے ادھورے پن کی چبھن کو محسوس کرتا لب بھیج کر نفی میں سر ہلانے لگا. نہیں، میں کسی گلٹ، پشیمانی یا تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا. تو پھر وعدہ کرو مجھ سے اپنی مدر کی خواہش کی تکمیل کرو گے، اپنے ماموں کی آس کو نہیں توڑو گے. وعدہ کرو کہ تم ثانیہ سے شادی کرو گے، اپنی دل کی آمادگی اور خوشی کے ساتھ اس کے سب حقوق و فرائض پورے کرو گے. مشل نے اپنی بات پہ زور دیتے ہوئے کہا تو انادل تلخی سے ہنس پڑا اور بولا، اس کی زبان میں اتنا اثر ہے کہ نصف شب وہ روشنی کی بات کرے اور دیا جلے. تم چاہتے ہو تم سے بچھڑ کر بھی خوش رہوں، یعنی ہوا بھی چلتی رہے اور دیا بھی جلے. تم سچ میں بہت حساس ہو، میری سوچ سے بھی زیادہ، جو ہر کسی کی تکلیف کو فیل کر لیتی ہو. اور تم جانتی ہو حساس لوگوں کے دل کتنے نرم اور نازک ہوتے ہیں، شیشے سے بھی زیادہ. نازک اور حساس دل آج کل کے دور میں بہت کم ہوتے ہیں. شکر بجا لایا کرو اس ذات کا جس نے تمہیں من کی خوبصورتی سے بھی نوازا ہے. انادل نے نرمی سے اس کی ناک کو چھوا تو وہ اس کے لفظوں کے سحر میں کھوئی ایک دم نیند سے جاگی تھی اور اس کی شرٹ چھوڑتے ایک قدم پیچھے ہٹی تھی. اپنے وعدے پہ قائم رہنا انادل، اور مجھ سے کیے اس ایک آخری وعدے پہ بھی. مشل نے اپنے نیلے رنگ کے آنچل کو سمیٹتے ہوئے کہا اور واپس جانے کے لیے پلٹی. مگر تم نے اپنا آخری وعدہ مجھ سے لیا تو نہیں ابھی تک کہ وہ کون سا ہے؟ انادل نے اسے یاد دلاتے ہوئے پکارا تو وہ اپنے خیال سے چونک کر پلٹی. ہاں وہ. مشل ذرا دیر کو مڑی اور پھر مسکرا کر بولی، وعدہ کرو انادل کہ تم مجھے بھول جاؤ گے اور دل سے بھی بھولنے کی کوشش کرو گے. مشل نے اپنا نازک ہاتھ سامنے پھیلاتے ہوئے کہا. ایک دن اسی طرح اسی جگہ پہ انادل نے بھی اپنا ہاتھ پھیلا کر اس سے کچھ مانگا تھا. انادل نے اس کے پھیلے ہوئے ہاتھ کو دیکھا اور بولا، یہ جو بھولنے کا سوال ہے میری جان یہ بھی کمال ہے. تو نماز عشق ہے جانے جہاں، تجھے رات و دن میں ادا کروں. اگر تمہیں خود سے جدا کر سکتا، دل سے نکال سکتا تو بہت پہلے کر چکا ہوتا. انادل نے اس کی طرف سے رخ پھیرتے ہوئے کہا تو مشل نے نم آنکھوں کے ساتھ اپنے پھیلے خالی ہاتھ کو دیکھا جو آج خالی نہیں رہا تھا. اس کے چہرے پہ آنسوؤں کی لکیریں بہت واضح تھیں. مشل نے ایک آخری نظر رخ موڑے کھڑے انادل پہ ڈالی اور بھاگتی ہوئی وہاں سے چلی گئی. انادل کو ایک دم سے ہی فضا کا خالی پن محسوس ہوا اور اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہ وہاں سے جا چکی تھی. انادل کی آنکھوں سے کئی آنسو خاموشی سے اس جگہ گرے جہاں وہ دونوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا ہوئے تھے. سمندر کی لہروں نے ایک اور محبت کو سچے موتی کی طرح اپنی تہ میں چھپا لیا تھا. وہ راز تا قیامت لہروں میں بہنا تھا. پھر انادل نے بھی اس کمپنی سے ریزائن دے دیا اور مشل کے جانے کے کچھ عرصے بعد وہ بھی ہمیشہ کے لیے پاکستان لوٹ آیا تھا. آہستہ آہستہ کر کے زندگی معمول پہ آنے لگی تھی. انادل کو پاکستان میں بھی ایک کمپنی میں بہت اچھی جاب مل گئی اور جاب ملنے کے کچھ عرصے بعد اس کی شادی روایتی دھوم دھام سے ثانیہ سے ہو گئی. انادل نے ہر ممکن طریقے سے مشل کو بھلانے کی کوشش کرتے ہوئے خود کو اپنی زندگی میں مگن کر لیا تھا. اس کے لیے اتنا اطمینان ہی کافی تھا کہ مشل اپنی مرضی سے ایک اچھی اور مطمئن زندگی گزار رہی ہے. 1 سال بعد ہی انادل اور ثانیہ کی زندگی میں دعا کی آمد نے رنگ بھر دیے تھے. یہ زندگی کا سب سے خوبصورت موڑ تھا. انادل نے اپنے دل کے ایک کونے کو کسی کی یادوں سے سجا کر پھر اس کا کواڑ بہت مضبوطی سے بند کر کے چابی کہیں دور پھینک دی تھی. ان گزرے 5 سالوں میں بظاہر وہ کافی حد تک نارمل زندگی گزار رہا تھا، مگر وہ کیا کرتا اس محبت کا جو اچانک کہیں سے کسی بھی وقت اس کے سامنے آ کھڑی ہوتی تھی اور وہ ایک دم سے اپنے حال سے کٹ جاتا تھا. وہ اسے بھلانے کے لاکھ دعوے یا کوشش کرتا، مگر یہ بھی سچ تھا کہ وہ اسے آج بھی بھول نہیں پایا تھا. بھلا خود کو کبھی کوئی بھول پایا ہے؟ ایک کسک تھی جو ہمیشہ اس کے من میں رہتی. انادل دعا گو رہتا تھا کہ وہ جہاں بھی رہے خوش رہے. اپنی دعاؤں پر یقین ہونے کے باوجود نہ جانے مشل کی طرف سے ایک دھڑکا سا کیوں تھا. اس نے ان گزرے 5 سالوں میں بے انتہا سوچنے کے باوجود کبھی اپنے خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا، جس پہ وہ اکثر حیران بھی ہوتا تھا کہ ایک شخص ہر وقت ذہن پہ سوار ہے مگر خواب میں نظر نہ آئے. یہ کیسے ممکن ہے؟
اور ایک دن اسے اس بات کا جواب بھی مل گیا تھا۔ اس نے اٹھ کر اپنے خوبصورت کاٹیج کی کھڑکی کھولی تو ٹھنڈی مست ہوا نے اس کا استقبال کیا۔ اس نے خوشی و مسرت کے ساتھ سامنے پھیلے سبزے کو دیکھا۔ اچانک اس کی نظر پھولوں کے درمیان کھڑی پھول جیسی مشل پہ پڑی اور ایک دل فریب مسکراہٹ نے اس کے چہرے کا احاطہ کر لیا۔ اس دوران مشل نے بھی اسے دیکھ لیا تھا اور دور سے ہاتھ ہلا کر اسے اپنے پاس بلانے لگی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ کاٹیج کی سیڑھیاں اتار کر اس کے پاس پہنچ گیا، جس کا سفید لباس ہوا سے اڑ رہا تھا۔ اس کے کھلے بال ہوا کے زور سے بار بار بکھر رہے تھے، جنہیں وہ ایک ہاتھ سے سمیٹتی اور پھر جھٹک کر پھول چننے لگتی تھی۔ اسے اپنے پاس آتا دیکھ کر وہ بہت دل سے مسکرائی تھی اور اپنی ٹوکری میں جمع کیے گئے رنگ رنگ کے پھول دکھانے لگی تھی۔ آج بہت خوش اور مطمئن لگ رہی تھی۔ اس کی سنہری جھیل جیسی آنکھوں میں خوشی کے رنگ بہت واضح تھے۔ وہ دونوں آہستہ آہستہ چلتے جا رہے تھے۔ مشل کے ہوا کے زور سے اڑتے بال اور سفید آنچل بار بار اس کے چہرے کو چھو رہے تھے۔ وہ اس دل فریب خوشبو کے زیر اثر ہلکا سا مسکرا دیا تھا۔ آج وہ بے تکان بول رہی تھی، جیسے اپنے دل کی ساری باتیں کرنا چاہتی ہو، جبکہ وہ خاموشی سے اس کو سنتا آگے بڑھ رہا تھا۔ اسی طرح دونوں باتیں کرتے جھیل کے کنارے آ بیٹھے۔ مشل نے اپنے پھولوں والی ٹوکری پاس ہی رکھ لی اور جھیل میں تیرتی بطخوں کی طرف اشارہ کر کے خوشی سے کچھ کہنے لگی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کی بات سنی تھی اور پھر مشل نے آہستگی سے اپنا سر اس کے کندھے پہ رکھ دیا تھا۔ اس نے نرمی سے اپنا ایک بازو اس کی کمر کے گرد حمائل کر کے اسے اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ ان لمحوں کے بدلے اگر کوئی دو جہاں بھی دیتا تو وہ لینے سے انکار کر دیتے۔ اس پل زندگی کتنی مکمل اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ کوئی ان سے پوچھتا، اس سے زیادہ کی چاہ دونوں کو ہی نہیں تھی۔ انادل ایک دم سے گہری نیند سے جاگا تھا۔ اس نے اپنے بائیں طرف سوئی ثانیہ پہ نظر ڈالی اور پھر ایک دم سے اپنی دائیں طرف دیکھنے لگا۔ مشل کا لمس، اس کے احساس ابھی بھی اسے محسوس ہو رہا تھا۔ ابھی بھی اس کی تیز تیز چلتی سانسوں میں سے اس کے بالوں اور آنچل کی خوشبو آ رہی تھی اور وہ اپنے چہرے پہ ابھی بھی اس کی سانسوں کی حدت محسوس کر رہا تھا۔ انادل پاؤں بیڈ سے نیچے رکھ کر سر جھٹک کر گہری سانس لینے لگا، پھر سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگایا۔ باہر بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ بادلوں کے گرجنے کی آواز بہت واضح تھی۔ آج اتنے عرصے بعد اسے خواب میں دیکھا ہے، اتنا خوش، اتنا مگن میرے ساتھ؟ انادل نے الجھتے ہوئے خود سے سوال کیا۔ پچھلے کچھ دنوں سے اس کا دل بلا وجہ ہی بہت اداس تھا اور پریشان تھا۔ مشل کی طرف سے عجیب سے وسوسے اسے ستا رہے تھے۔ آج خواب میں اسے دیکھ کر مطمئن تو ہوا تھا، مگر اسے اپنے خواب کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ اور پھر سمجھ اس دن آئی جب اسے ڈاک کے ذریعے ایک پیکٹ وصول ہوا تھا، جس پہ بھیجنے والے نے اپنا نام سسٹر ماریا لکھا تھا اور ایڈریس لندن کے ایک ٹرسٹ ہاسپٹل کا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات تھی جب زویا کی شادی کے دن تھے اور انادل کو ایک دوپہر ایک پارسل وصول ہوا تھا۔ پھر اس کو کھولتے ہی اس پہ حقیقت کے ایسے در کھلے تھے کہ وہ حیرت و صدمے سے گنگ ہو کر رہ گیا تھا۔ اس سیاہ جلد والی ڈائری نے اسے کسی کی ذات کے ان چور گوشوں تک پہنچا دیا تھا جو ایک راز کی طرح سے کسی کے دل کے نہا خانوں میں پوشیدہ تھے۔ زویا کی شادی میں اس نے کیسے خود کو سنبھالا اور کمپوز کیا تھا، یہ وہ جانتا تھا یا اس کا خدا؟ زویا کی مہندی والی رات، مشل کی یادوں کی یلغار سے بچنے کے لیے وہ سڑک پہ گاڑی دوڑاتا ادھر سے ادھر پھرتا رہا اور پھر تھک ہار کے گھر پہنچ کر اس سیاہ جلد کی ڈائری کو کھول کر بیٹھ گیا تھا، جس کے پہلے صفحے پہ انادل کے نام کے ساتھ اس نے بہت خوبصورت لکھائی میں لکھا تھا، ان خوابوں کے نام جنہیں دیکھا تمہاری آنکھوں نے تھا اور انہیں جیا میں نے۔ انادل نے اگلا صفحہ پلٹا تو ان دنوں میں واپس پہنچ گیا جب عدیلہ نے مشل اور حاشر کے واپس لندن جانے کا بتایا تھا۔ اپنے عجیب و غریب خواب میں الجھی مشل اگلی صبح آفس بھی نہ جا سکی۔ اس کا دل عجیب پریشان اور الجھا الجھا تھا۔ سارا دن ایسے ہی گزرا، رات ہو چکی تھی اور حاشر کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ اس کا موبائل بھی آف جا رہا تھا۔ رات کا درمیانی پہر شروع ہو چکا تھا۔ مشل پریشان سی لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اسی وقت کسی نے فلیٹ کے لاک میں چابی گھمائی تو مشل نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا، جہاں سے حاشر لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک فائل بھی پکڑی ہوئی تھی۔ حاشر، تم نے پھر پی ہے؟ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ یہ سب چیزیں چھوڑ دو گے۔ مشل نے اسے اپنے پاس آتے حاشر کو دیکھتے بے یقینی سے سوال کیا۔ حاشر اس کے قدموں کے پاس ہی نیچے قالین پر بیٹھ گیا اور بے ہنگم انداز میں ہنسنے لگا۔ پھر اچانک ہی وہ زور زور سے رونے لگا۔
مشل نے پریشان نظروں سے اس کی طرف دیکھا جو اب روتے ہوئے کہہ رہا تھا، مشل آج سب کچھ ختم ہو گیا، سب کچھ۔ میں نے تمہارا دل دکھایا تھا، تمہیں دھوکہ دے کر دوسری عورتوں کے پاس جاتا رہا، شراب اور شباب کے نشے میں سب بھول گیا تھا، اور جب میں نے سچے دل سے توبہ کی اور تمہاری طرف ایمانداری سے قدم بڑھایا کہ اچانک قسمت نے ایسا وار کیا ہے کہ سب کچھ ختم ہو کر رہ گیا ہے۔ حاشر نے روتے ہوئے کہا تو مشل اس کی عجیب و غریب باتیں سن کر گھبرا اٹھی اور اسے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر بولی، کیا ہو گیا ہے حاشر، تمہیں اس طرح کیوں کہہ رہے ہو؟ حاشر نے اپنا ہاتھ کندھے پہ دھرا، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ مشل، ابھی تمہیں سب کچھ پتہ چل جائے گا، مگر میں تم سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ تم سب کچھ جاننے کے مجھے سچے دل سے معاف کر دینا۔ تم بہت اچھی اور معصوم ہو، افسوس کہ میں نے تمہاری قدر نہیں کی اور شاید مجھے اسی بات کی سزا بھی ملی ہے، مگر تمہیں کیوں؟ حاشر نے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں کچھ کہنا چاہا اور پھر فائل اس کی گود میں رکھ کر لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اٹھ کر اندر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے کے دروازے کے پاس پہنچ کر اس نے مڑ کر حسرت و یاس بھری نظروں سے مشل کی طرف دیکھا تھا جو فائل کھول رہی تھی، اور اندر جا کر کمرے کا دروازہ بند کر لیا تھا۔ مشل نے الجھے انداز میں اسے اندر جاتے ہوئے دیکھا تھا، پھر کچھ سوچ کر گود میں موجود فائل کو کھول کر دیکھنے لگی تو چونک گئی۔ یہ وہ ٹیسٹ کی رپورٹس تھیں جو ڈاکٹر نے کچھ دن پہلے کروائے تھے۔ مشل ناسمجھی کے عالم میں ایک ایک صفحے کو پلٹتی یکدم سے بری طرح سے ٹھٹک کر رک گئی۔ اس کی نظروں کے سامنے زمین و آسمان گھومنے لگے تھے اور وہ پھٹی پھٹی نظروں سے صفحے پر نظریں جمائے بیٹھی ہوئی تھی۔ اچانک فائل سمیت سارے پیپرز اس کی گود سے پھسل کر نیچے جا گرے تھے، مگر اس کی نظروں کے سامنے ابھی بھی ریڈ پین سے انڈر لائن کیے وہ لفظ گھوم رہے تھے۔ حاشر اور مشل کو ایڈز جیسا مرض لگ چکا تھا۔ ان کی رپورٹس کے مطابق دونوں HIV پازیٹیو تھے۔ حاشر کی بیماری کافی آگے جا چکی تھی جبکہ مشل کو زیادہ وقت نہیں ہوا تھا۔ اس کا علاج ممکن تھا۔ اب اسے حاشر کی ساری ادھوری باتیں سمجھ آنے لگی تھیں۔ اس نے زندگی کا یہ رخ، اس قدر بدصورت پہلو کبھی نہیں سوچا تھا۔ حاشر کی غلط صحبت نے اس کے ساتھ ساتھ مشل کی زندگی کو بھی روگ لگا دیا تھا۔ نہ جانے مشل کو اس گمسم حالت میں بیٹھے کتنی دیر ہو گئی۔ آنسوؤں سے تر چہرے کو صاف کرتے ہوئے اس نے وال کلاک کی طرف دیکھا جو صبح کے 7 بجا رہے تھے۔ ساری رات اس نے اسی طرح بیٹھے بیٹھے گزار دی تھی۔ مشل نے آج بہت دکھی دل سے اپنے اللہ سے شکوہ کیا تھا جس نے اس کی زندگی میں کوئی خوشی بھی مکمل نہیں لکھی تھی۔ مرنا تو ہے ہی، تو کیوں نہ ہم اس وقت کا اور بیماری کا سامنا مل کر ہمت و بہادری سے کریں؟ مشل کے ذہن میں ایک سوچ لہرائی اور وہ ایک عزم کے ساتھ اٹھی اور اپنے آنسو پوچھتی ہوئی حاشر کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ کمرے میں اندھیرا سا چھایا ہوا تھا۔ مشل نے آگے بڑھ کر لائٹ آن کی تو حاشر کے بیڈ پر آڑھا ترچھا لیٹے ہوئے پایا۔ مشل دھیرے دھیرے چلتی اس کے پاس آئی۔ اچانک اسے غیر معمولی پن کا احساس ہوا تھا۔ وہ جھک کر حاشر کو ہاتھ لگا کر دیکھنے لگی اور پھر ایک دم سے گھبرا کر پیچھے ہٹی تھی۔ اس نے بے یقینی سے اس کے بے جان اور سرد وجود کو دیکھا اور اس کے پاس نظریں دوڑانے پہ اسے نیند کی گولیوں کی خالی شیشی اور ایک سفید کاغذ نظر آ گیا۔ مشل نے لرزتے ہاتھوں کے ساتھ کاغذ پہ لکھی تحریر پڑھنے لگی۔ مشل، میں تمہارا گنہگار ہوں۔ یہ انکشاف ہونے کے بعد کہ میں ایڈز جیسے لاعلاج مرض کا شکار ہو گیا ہوں، میں اپنے اندر اتنی ہمت نہیں پاتا کہ لمحہ لمحہ اپنی طرف بڑھتی موت کو دیکھ سکوں، اس لیے میں اس زندگی سے نجات حاصل کر رہا ہوں۔ مجھے اعتراف ہے کہ میں بہت کمزور اور بزدل مرد ہوں۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا اور میری ڈیڈ باڈی میرے والدین تک پہنچا دینا۔ تمہارا مجرم حاشر علی۔ مشل کے ہاتھوں سے خط چھوٹ کر نیچے جا گرا اور وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے حاشر کے مردہ وجود کو دیکھنے لگی جس نے ساری زندگی حرام کھانے اور کمانے میں لگا دی تھی اور مرتے وقت بھی اپنے لیے حرام موت کو چنا تھا۔ بات کے سارے مرحلے بہت تیزی سے طے ہوئے تھے۔ حاشر کی پوسٹ مارٹم کے بعد اور اس کی وصیت کے مطابق اس کی ڈیڈ باڈی اس کے والدین تک پہنچا دی تھی۔ اس کی تمام سیونگ اور ملنے والے واجبات بھی مشل نے اس کے والدین کے نام ٹرانسفر کر دیے تھے اور خود اپنی ذاتی سیونگ میں سے لندن جانے کی تیاری کرنے لگی تھی۔ اور وہ حاشر کی طرح بزدل نہیں تھی، وہ حرام موت کو گلے نہیں لگا سکتی تھی۔ اسے جینا تھا جب تک اس کے رب نے اس کی سانسیں لکھی ہوئی تھیں۔ جب عدیلہ مشل سے ملنے آئی تو اس کے گلے لگ کر بہت روئی تھی۔ اتنی معصوم اور پیاری لڑکی اتنی خوفناک بیماری کا شکار ہو گئی تھی۔ مشل نے سختی سے اسے کچھ بھی کسی کو بھی بتانے سے منع کیا تھا،
خاص کر انادل کو۔ مگر جب عدیلہ نے اسے انادل کی بے چینی اور مشل کے بارے میں آنے والے پریشان کن خوابوں کا بتایا تو مشل چپ رہ گئی۔ پھر بے حد اصرار کر کے عدیلہ نے اسے ایک بار لندن جانے سے پہلے آخری بار انادل سے ملنے کہا تھا، کیونکہ اسے اندیشہ تھا کہ مشل کے اس طرح اچانک غائب ہونے یا چلے جانے سے انادل کبھی بھی سنبھلے گا نہیں، ساری عمر ایک آس اور امید میں گزار دے گا۔ اور تبھی مشل آخری بار انادل سے ملنے گئی تھی، جو اس کے اپنے دل کی بھی خواہش تھی اور جس کا اندازہ اسے لندن پہنچ کر ہوا تھا۔ وہ رگے جاں میں اتر آیا لہو کی صورت، دامنے دل یہ بتا تجھ کو بچاؤں کیسے۔ میں تمہارے ساتھ سارے خواب جینا چاہتی ہوں، میں تمہارے خوابوں کی بارش میں بھیگنا چاہتی ہوں۔ تم حیران ہوگے یہ جان کر کہ میں ایسا کیوں چاہتی ہوں، جبکہ میں نے ہمیشہ تمہاری حوصلہ شکنی کی تھی، تمہاری محبت کو کبھی تسلیم نہیں کیا تھا۔ میں نے اپنی پوری ایمانداری اور سچائی کے ساتھ حاشر کے ساتھ بنے اپنے رشتے کو نبھایا تھا، مگر اس کی موت کے بعد میں ہر پابندی، ہر قید سے آزاد ہو گئی تھی۔ تبھی لندن آنے کے کچھ عرصے بعد مجھ پہ انکشاف ہوا تھا کہ دراصل تم میرے لیے کیا تھے۔ میں نے جس چیز کو معمولی سمجھ کر ہمیشہ نظر انداز کیا تھا، اپنی زندگی کے آخری دنوں میں ان کی اہمیت کا احساس ہوا تھا۔ لندن آنے کے بعد میں نے ایک ٹرسٹ ہاسپٹل میں پناہ لی تھی، جہاں میں اپنی بیماری سے لڑنے کے ساتھ ساتھ دکھی انسانیت کی خدمت بھی کرتی تھی، اور اس دوران ہی مجھ پہ در پہ کئی انکشافات ہوئے تھے کہ میں حیران رہ گئی تھی۔ تمہاری یاد کی مہک میری ہر سانس کے اندر رچی بسی تھی، تمہاری کہی ایک ایک بات، تمہارا ایک ایک خواب مجھے ایسے ازبر تھے جیسے یہ میری اپنی باتیں ہوں، میرے اپنے خواب ہوں۔ تم اس طرح مجھ میں سما گئے تھے کہ خود میرا اپنا وجود کہیں گم ہو کر رہ گیا تھا۔ تب مجھے پہلی بار تمہاری محبت کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوا تھا۔ تب مجھے پتہ چلا کہ میں جو ہر وقت اپنے رب سے محروم رہ جانے کا شکوہ کرتی تھی، دراصل کتنی امیر اور مالا مال تھی، جسے اس دنیا میں ایسی سچی اور خالص محبت مل جائے جو دنیا کی ہر غرض سے پاک تھی، جس میں ایک دوسرے کے وجود پہ محبت الہام بن کر اترتی تھی۔ پھر وہ شخص محروم کیسے رہ سکتا تھا؟ ہاں، میں بھی نہیں ہوں، اس لیے کہ میرے پاس شکر کرنے کے لیے تمہاری محبت کا سرمایہ تھا۔ پھر میں نے اپنے رب سے شکوہ کرنا چھوڑ دیا اور اپنی ہر تکلیف پہ صبر کرنا شروع کیا۔ اس تکلیف دہ بیماری سے لڑنے میں تمہاری محبت نے مجھے بہت سہارا دیا تھا۔ تم ٹھیک کہتے تھے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کی ذات کے گمشدہ حصے ہیں، ایک نہ ایک دن ضرور ملیں گے، چاہے یہ دنیا ہو یا وہ دنیا، ہماری تکمیل بھی ضرور ہوگی۔ کچھ باتوں کی سمجھ بہت دیر سے آتی ہے جب وقت ہمارے پاس نہیں رہتا۔ حاشر میری زندگی میں آنے والا پہلا مرد تھا، مگر وہ میری محبت نہیں تھا، اور وہ میری ایسی بے ساکھی یا سہارا تھا جس کے سہارے میں چلنا چاہتی تھی، مگر وہ سہارا کتنا کمزور اور بودا نکلا تھا اب پتہ چلا ہے مجھے۔ چلو آج میں تمہیں کچھ سناتی ہوں۔ ہر بار تم شاعری سناتے تھے نا، آج میں تمہیں تمہارے ہی لفظ لوٹاتی ہوں۔ تجھے اس قدر ہیں شکایتیں، کبھی سن لے میری حکایتیں، تجھے گر نہ کوئی ملال ہو، میں بھی ایک تجھ سے گلہ کروں، نہیں اور کچھ بھی جواب اب میرے پاس تیرے سوال کا، تو کرے گا کیسے یقین میرا، مجھے تو بتا دے میں کیا کروں۔ یہ جو بھولنے کا سوال ہے میری جاں یہ بھی کمال ہے، تو نماز عشق ہے جانے جہاں، تجھے رات و دن میں ادا کروں، تیرا پیار تیری محبتیں میری زندگی کی عبادتیں، جو ہو جسم و جاں میں رواں دواں، تو ہے دل میں تو ہی نظر میں ہے، تو ہے شام تو ہی سحر میں ہے، جو نجات چاہوں حیات سے تجھے بھولنے کی دعا کروں۔ کیا عشق کی بارگاہ میں میری نماز محبت بھی قبول ہوگی؟ میں تمہیں ہمیشہ کہتی تھی نا کہ مجھے بھول جانا، مگر آج نہیں کہوں گی۔ آج تو میں یہ کہوں گی کہ انادل مجھے ہمیشہ یاد رکھنا، ایک دعا کی طرح۔ تمہارے دل کا جو کونا میرے لیے مختص ہے اسے میرا ہی رہنے دینا۔ میرا جسم فنا ہو جائے گا مگر میری روح تم میں، تمہارے دل کے اس کونے میں رہے گی جسے میں تمہاری محبت کے رنگوں کے پھولوں سے سجاؤں گی۔ پھر مجھے کسی چیز کا، کسی موت کا، کسی جدائی کا خوف نہیں ہوگا۔ ہم اس جہاں میں ملیں گے، وہ دنیا، وہ جہاں ہمارا ہوگا، صرف ہمارا۔ دیکھو میں نے تمہارے ساتھ بیتے ایک ایک پل کو اس ڈائری میں قید کر لیا ہے، اور میں روز گھنٹوں اکیلے بیٹھ کر اسے پڑھتی ہوں، تمہارے ساتھ گزارے ایک ایک لمحے کو یاد کرتی ہوں، تمہاری میلز کی ہوئی تصویریں دیکھتی ہوں، اپنی ساری فیملی کے ساتھ تمہیں خوش و مطمئن
دیکھ کر اچھا لگتا ہے۔ میں آج ایک اعتراف کرتی ہوں انادل کہ مجھے تم سے محبت نہیں ہے، مجھے تو تم عشق ہے، وہ عشق جو مجھے لمحہ لمحہ فنا کر رہا ہے۔ اور آج مجھے اپنے اس خواب کا مطلب سمجھ میں آیا ہے۔ جب میں عشق کی آگ میں لمحہ بلمحہ جل رہی ہوں، بجھ رہی ہوں، میرے مرنے کے بعد سسٹر ماریا میری یہ ڈائری تم تک پہنچا دے گی، اس لیے کہ یہ ہمارے خواب ہیں اور اس پہ صرف ہم دونوں کا ہی حق ہے۔ میری وصیت کی آخری خواہش ہے کہ تم چاہے زندگی میں ایک بار ہی صحیح مگر میری قبر پہ فاتحہ پڑھنے ضرور آنا اور میری قبر کو ضرور چھونا۔ تم نے ایک بار کہا تھا نا کہ محبت میں پارس صرف ایک ہی شخص ہوتا ہے جو ہمیں چھو کر سونے کا بنا دیتا ہے۔ تم بھی میری مٹی کو چھو کر اسے سونے کا بنا دینا کہ سچی محبت کرنے والے کی طلب صرف یہی ہوتی ہے۔ انادل نے جلتی آنکھوں میں آئی نمی کو دھیرے سے صاف کیا اور ڈائری بند کر کے اس پہ اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ مشل کی ڈیتھ اسی دن ہوئی تھی جس دن انادل نے 5 سال بعد اسے اپنے خواب میں ایک سرسبز وادی میں اپنے ساتھ ہنستے بولتے دیکھا تھا۔ اسے اپنے خواب کا مفہوم سمجھ آنے لگا تھا۔ وہ سچ میں سمندر کی طرح گہری تھی جس نے اپنے دل کی خبر کبھی اسے ہونے نہیں دی تھی۔ انادل کے یہ احساس کتنا تکلیف دہ اور اذیت ناک تھا کہ مشل ایک تکلیف دہ بیماری کا شکار ہو کر مری ہے۔ انادل کے نہ بہنے والے آنسو اس کے دل میں ناسور بن چکے تھے جس کا کوئی مرہم کوئی علاج نہیں تھا۔ ایک تیرا ہجر دائمی ہے مجھے ورنہ ہر چیز عارضی ہے مجھے۔ انادل نے عقیدت اور محبت سے دھیرے سے ہاتھ پھیر کر اس جگہ پہ رہ جانے والے مشل کے لمس کو محسوس کیا۔ بقول سسٹر ماریا کے کہ مشل اپنا فارغ وقت اسی بینچ پر بیٹھ کر گزارتی تھی۔ یہ بینچ ہاسٹل کے باغ کے کونے پہ تھی۔ یہ بینچ ہاسٹل کے باغ کے کونے پہ تھا جس کے اوپر پرنٹڈ درخت خزاں بہار کی آمد کا پتہ دے رہا تھا۔ بینچ پہ اور اس کے آس پاس گھاس پہ زرد پتے بکھرے ہوئے تھے۔ انادل کو لندن آئے کچھ دن ہی ہوئے تھے۔ وہ مشل کی آخری خواہش کو پوری کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دل کے ہاتھوں پہ مجبور ہو کر آیا تھا جو اسے کسی کروٹ چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ سسٹر ماریا نے نم آنکھوں کے ساتھ مشل کے روز و شب کے بارے میں انادل کو بتایا تھا۔ انادل نے بہتی آنکھوں کے ساتھ کونے میں موجود زرد پتوں سے بھرے اس بینچ کو دیکھا جس میں مشل کی مختلف پرچھائیاں ثبت ہو گئی تھیں، کبھی ڈائری پہ جھکے کچھ لکھتے ہوئے، کبھی شال کو اپنے گرد لپیٹے، دونوں بازو گھٹنوں کے گرد لپیٹے اسے سوچتے ہوئے۔ انادل ہاسپٹل سے نکل کر مشل کی قبر پہ پہنچا تو اس کی قبر کی مٹی کو ہاتھ میں لے کر ہچکیاں لے لے کر رو دیا تھا۔ اس کے چھونے سے، اس کے آنسوؤں سے وہ مٹی سنہری ہو گئی تھی۔ اس کی طرح وہ سنہری جھیل جیسی آنکھوں والی لڑکی اس مٹی تلے کتنی گہری نیند سو رہی تھی۔ انادل نے اپنے چہرے پر سے آنسوؤں کو صاف کیا اور جھک کر مشل کی قبر کی مٹی کو چوما اور بجھے دل کے ساتھ قبرستان سے نکل آیا۔ لندن کی سڑکوں پر اپنے لانگ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے جا بجا بکھرے خشک اور زرد پتوں کو قدموں تلے رونتا وہ ارد گرد سے بے نیاز نظر آ رہا تھا۔ اس کی نظریں اپنے دل کے اس کونے پہ مرکوز تھیں جہاں وہ بڑی شان اور خوشی کے ساتھ رہ رہی تھی۔ ہنستے مسکراتے کچھ گنگناتے ہوئے وہ پھولوں کو چنتی اس کے طرف ہاتھ ہلا کر اپنی طرف بلا رہی تھی۔ انادل نے ایک آزردہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے اپنے دل کی سرزمین پر پھول چنتے ہوئے دیکھا اور بہت آرام اور آہستگی کے ساتھ تاکہ اب کی بار دنیا کا کوئی غم کوئی دکھ اس کی مشل کو ڈسٹرب نہ کر سکے۔ وہ یہاں محفوظ تھی ہمیشہ کے لیے۔ اسے اپنے صبر اور شکر کا بہت اچھا صلہ ملا تھا۔ اور انادل کا کیا ہے، اسے اب تا حیات اپنی محبت کی نگرانی تو کرنی ہی تھی جو وہ اس کی زندگی میں نہ کر سکا تھا۔ اب کچھ سزا تو اس کا حق بنتی تھی، اور محبت میں انتظار سے بڑی کیا سزا ہوتی ہے۔ یہ گہری درد کی شدت سے سسکتی آنکھیں اور اوپر سے تیرے وصل کے خواب کا عذاب، روز آنگن میں کھڑے پیڑ سے گرتے پتے اور سرے شام پرندوں پہ گزرتی یافت، نبض اور دل کی بغاوت سے تڑپتی ہے حیات۔ اس بھرے شہر میں بڑھتا ہوا لوگوں کا قحط، روز ہوتی ہے میرے ساتھ دیواروں کی جھڑپ، روز ایک سانس کو پھانسی کی سزا ملتی ہے۔ اب تو آجا، اب تو آجا اے میری جاں کے پیارے دشمن، اب تو آجا کہ تیرے ہجر کے قیدی کو یہاں روز اس شہر میں مرنے کی دعا ملتی ہے۔